सहारों को अपना बना लीजिए, साया आफियत में बसा। हमें ये कह रहा था कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके बारे में ये कह रहा था कि आप उनकी बख्शिश के लिए दुआ मांगे। माज़अल्लाह ज़ौजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बख्शिश के लिए दुआ। कब करते हैं वो कि आप अंदर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं, उनको पता चल जाता है ना कि ये नया बंदा आया, इसने कोई सवालात करने हैं। हम जब अंदर गए हैं तो हमने तो ये सोचा था कि ये शायद हमें बिठाएगा, अपने सामने बिठाएगा कि हम सवाल करें, वीडियो में आए हम। लेकिन जब हम वहाँ बैठे हैं तो हमें किसी ने कहा जी आपने सवाल करने हैं, करने हैं सवाल, जो आप इंतज़ार करें। तो ये काम करता था रावलपिंडी के अंदर, तो वहाँ से इसके कोई दोस्त थे जिसकी वजह से इसका अकीदा जो था इस तरफ आ गया। अब ये कहता तो है ना मैं सुन्नी ना मैं वहाबी, लेकिन जो अंदर फ्लेक्स लगी हुई है उसकी आखिरी इबारत के ऊपर लिखा हुआ है कि हमारा मसलक जो है बरेलवी है, और ये हमारे पास वाज़िह सबूत भी है कि इसमें लिखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व असहाबिहि अजमाइन। सामईन नाज़रीन, आज हम बहुत ही अहम वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपके सामने एक इंटरव्यू रखेंगे कि आज के दौर का बहुत बड़ा फितना मिर्ज़ा इंजीनियर मिर्ज़ा जहलमी, जिसका नाम तो मोहम्मद अली है लेकिन अपने नाम के मुताबिक उसके अमल नहीं है, और उसने पूरी दुनिया में आजकल फितना जो है वो फैलाया हुआ है सोशल मीडिया के एतबार से। वैसे तो उसकी कोई इज़्ज़त नहीं दूसरे एतबार से हो, यानी महल्ले के अंदर, शहर के अंदर। आज हमारे साथ हाफिज़ मोहम्मद सकलैन साहब मौजूद होंगे कि जिनका हमने इंटरव्यू किया और उनसे पूछा, क्योंकि वो उनके शहर में रहते हैं, और हमने पूछा कि उनके महल्ले के और शहर के लोगों के जो है वो क्या तासुरात हैं इस मिर्ज़ा के बारे में। तो उन्होंने बताया, तो वो सारी चीज़ें इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुछ ही देर में आपके सामने होंगी। मैं यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये बात रिकॉर्ड भी हो रही है और आप लिख लें इस बात को कि ये बंदा अगर इसने तौबा ना की और हिदायत के रास्ते पर ना आया तो मैं आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़र्द होने की हैसियत से आप सब के सामने ये बात रख रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इसको हिदायत अता फरमाए। लेकिन ये जिस रास्ते पर चल चुका है कि अल्लाह तबारक व तआला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत अतार, सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन और सलफ सालिहीन औलिया इज़ाम हो, बड़ी बड़ी हस्तियां, नुफूस कुदसिया, उन पर यह बंदा तान करने से बाज नहीं आता, और इस कदर आगे निकल गया है कि इसको ज़रा सी भी झिझक महसूस नहीं होती कि मैं किस हस्ती के बारे में क्या कह रहा हूँ। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में इसने क्या कहा वो भी आप उस इंटरव्यू में समाअत फरमाइएगा। मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि आप इस बात को लिख लें, नोट कर लें कि कभी आप इस बात को याद करेंगे कि अगर ये बंदा तौबा नहीं करता, हिदायत की तरफ नहीं आता और अपने इसी रास्ते पर रहता है जिसको ये हिदायत का रास्ता और माज़अल्लाह क्या क्या कुछ कहता है, तो मैं बबांगे दोहल ये इस बात का ऐलान कर रहा हूँ कि हर बंदे ने दुनिया से जाना है। इसकी मौत बहुत इबरतनाक होगी, ये बहुत इबरतनाक तरीके के साथ दुनिया से जाएगा। और रहा इसके नज़रिए का मामला कि इसका नज़रिया इसके जाने के बाद, तो इसके जाने के साथ इसका नज़रिया भी ख़त्म हो जाएगा। बहुत बड़े बड़े फितने आए दुनिया के अंदर और आगे आएंगे कुर्बे क़यामत, बहुत बड़े बड़े फितने, दज्जाल किस्म के लोग आएंगे, तो ये भी उन्हीं में से है। और जिस तरह उन्होंने आना है, फितना फैलाना है और फिर ख़त्म हो जाना है, आज ये फितना है, इसके जाने के बाद कल कोई और बड़ा फितना आ जाएगा, वो अपना फितना फैलाएगा। और जो लोग इसको सुनने वाले हैं, आप ज़रा गौर करें कि जो लोग इसको सुनने वाले हैं, कोई अहले सुन्नत से टूट के इस तरफ आया है, कोई देवबंदियत से टूट के इस तरफ आया है, और कोई जनाब वहाबियत की तरफ से टूट के इस तरफ आया है, यानी मुख्तलिफ मसालिक की तरफ से टूट के इस तरफ आए हैं। तो क्या ये समझता है कि वो जो अकीदा हक्का अहले सुन्नत व जमात है, अगर वहां पर वो नहीं रहे, उस पर वो इस्तिकामत के साथ कायम नहीं रहे, तो क्या तुम्हारे बातिल नज़रिए पर वो कायम रहेंगे? तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसका नज़रिया बिल्कुल बातिल है। ये अपनी जो है वो तावीलात करता, कुरान पढ़ के, हदीस पढ़ के। हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप आगे जाके देखेंगे भी कि हमने आखिर में ऐलान भी किया कि एक सीरीज शुरू करेंगे इसके एतबार से कि इसने जो फितना फैलाया है उसके एतबार से हम सीरीज शुरू करेंगे। उससे पहले भी मुफ्ती राशिद साहब हों, एक मुफ्ती अली नवाज साहब हैं,
وہ اور اسی طرح مختلف جو ہے وہ مکتبہ فکر کے کچھ لوگ جو ہیں وہ خاص طور پر اس کے سوالوں کے جوابات دیتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ان کا سامنا نہیں کر سکتا اس لیے یہ صرف اور صرف ایک بند کمرے میں بیٹھ کر صرف اور صرف فتنہ پھیلا رہا ہے، گمراہیاں پھیلا رہا ہے۔ آپ وہ انٹرویو سماعت فرمائیں، باقی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اب اس کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں گی، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و توفیق سے ایک سیریز کے لحاظ سے جس طرح طاہر القادری کا ہم نے پردہ فاش کیا ہے، انشاءاللہ دلائل کے ساتھ ہم اس کا بھی آپ کے سامنے جواب رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ وہ انٹرویو سماعت فرمائیں۔ حوالہ ہم ان سے پوچھیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ مرزا جہلمی جس شہر میں رہتا ہے یا جس محلے میں رہتا ہے اس کے محلے داروں کے اور شہر والوں کے کیا تاثرات ہیں اس کے بارے میں؟ عبداللہ شاہ صاحب ان کے جو محلے دار ہیں، شہر والے ہیں، جو مرزے کے بارے میں کم علم رکھتے ہیں۔ زیادہ تر جو لوگ مرزے کو جانتے ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جانتے ہیں۔ ان کے جو گھر والے ہو گئے یا محلے دار ہو گئے، اس اچھا خاصا اس کا جو ہے نا وہاں سٹیٹس نہیں ہے کہ اسے اچھے نام کے ساتھ جانتے ہوں۔ سب یہی کہتے ہیں کہ یہ بکواس ہی کرتا ہے، اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ جو اس کو 10 یا 12 سال ہو چکے ہیں یہ درس دیتا ہے اپنا جو اس نے چینل بنایا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، تو وہاں صرف زیادہ سے زیادہ 12 سال کے اندر صرف 20 یا 25 بندے ہوں گے جو آپ اس کے گھر کے کتنا قریب رہتے ہیں؟ 1-2 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا، زیادہ سے زیادہ، یا 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا جتنا ہم دور رہتے ہیں اس سے۔ مطلب آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ صرف اس کے ویوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے۔ ہم تو وہاں جاتے بھی رہے ہیں نا جہاں پر یہ درس وغیرہ دیتا ہے۔ کوئی محفل شافل نہیں ہوتی وہاں پہ؟ کوئی محفل ہو اس میں کوئی جاتا ہو، کوئی بیان کرتا ہو، کوئی لوگ بلاتے ہوں؟ یہ تو ہمارا اس کے ساتھ چیلنج ہے کہ آپ فیس بک پر یہاں سوشل میڈیا پر لائیو بیان دے دیں۔ یہ لائیو بیان بھی نہیں دے سکتا، اس کے اندر اتنی پاور بھی نہیں ہے کہ یہ لائیو آ سکے۔ مطلب ریکارڈ کر ایڈٹ کر کر یہ سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں۔ اچھا، تو آپ نے ابھی جیسے کہا کہ آپ کا بھی وہ جو اس نے ایک کمرہ چھوٹا سا بنایا ہوا ہے اس کے اندر آپ کا بھی جو ہے وہ آنا جانا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں ایک بار ہوا تھا وہاں جانے کے لیے، تو پہلے تو چیک اپ ہوتا ہے آپ کا، اچھی خاصی جو ہے اچھا خاصا چیک اپ کرتے ہیں وہ کہ آپ اندر جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، کس کے لیے جا رہے ہیں۔ ان کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ نیا بندہ آیا، اس نے کوئی سوالات کرنے ہیں۔ ہم جب اندر گئے ہیں تو اندر جا کے جب بیٹھے ہیں تو یہ درس دے رہا تھا اس وقت 3 سے لے کر گرمیوں کے اندر 3 سے لے کر 4 بجے تک یہ درس دیتا ہے ہر سنڈے کو۔ تو درس کے اندر جب یہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتا ہے تو اس کی مثال کیا ہوتی ہے؟ جب یہ مثال دینے کی باری آتی ہے تو فلم و ڈراموں کی مثال بھی دے چڑھتا ہے۔ نعوذ باللہ قرآن مجید کی مثال فلم و ڈراموں سے دیتا ہے، اور یہ جو مثالیں وغیرہ دیتا ہے یہ سوشل میڈیا میں موجود ہوگی کہ یہ قرآن پاک کی کسی آیت کی یہ مثال دے رہا تھا تو اس نے فلاں فلم کی مثال دے دی۔ تو ہم نے جب سوال کرنے کی باری آئی ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ یہ شاید ہمیں بٹھائے گا، اپنے سامنے بٹھائے گا کہ ہم سوال کریں، ویڈیو میں آئے ہم۔ لیکن جب ہم وہاں بیٹھے ہیں تو ہمیں کسی نے کہا جی آپ نے سوال کرنے ہیں، کرنے ہیں سوال، جو آپ انتظار کریں جی۔ ہم کو پھر اس نے اس طرح کیا کہ پہلے تو جو بیٹھتے ہیں نا سامنے ان کو سائڈ پر لگا دیا اور ہمیں نیچے بٹھا کر کہا جی آپ نے سوال کرنے کریں۔ ابھی ہماری آنی تھی یہ سوال کرنے کی، تو کسی نے جنگ صفین کے بارے میں بات کر دی، تو یہ جواب دے رہا تھا جنگ صفین کے بارے میں۔ تو کسی نے دلیل مانگی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ کام ہوا تو اس کی کوئی مستند دلیل دیجیے۔ تو اس نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواس کر دی، نعوذ باللہ سب و شتم بھی کیا اس کو، اور ہمیں یہ کہہ رہا تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ان کی بخشش کے لیے دعا مانگیں، معاذ اللہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کے لیے دعا مانگیں، کہ ہم گنہگار امت ہمیں ان کے صدقے رزق مل رہا ہے، کیا ہم ان کے لیے دعا مانگیں۔ ہم نے جب بحث کرنی شروع کر دی اس کے ساتھ، بحث مباحثہ ہوا، تو اس نے کہا جی ہم جب اس کے دلیل مانگے نا جی ہمیں دلیل دیں، یا کوئی بھی اسے دلیل مانگتا ہے کہتا ہے جی آپ یوٹیوب کے اوپر لکھیں میرا فلاں کلپ ہوگا اس کا مستند جواب آپ کو مل جائے گا۔ جی اگر ہمیں وہاں سے مل جاتا ہے تو ہم آپ کے پاس کیا لینے آئے ہیں؟ مقصد تو یہ نا ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہمیں بتائیں یہ کتابیں آپ کے پاس پڑھی ہیں، اس میں سے نکال کے دکھائیں کہ یہ دلیل ہے۔ جی دلیل اس کے پاس ہے اس طرح کریں کہ وہ کوئی جب اندر جاتے ہیں
تو خود ایک کیمرہ لے جائیں یا کوئی ریکارڈنگ کے لیے کچھ یہ اجازت نہیں ہوتی اس کے اندر، یعنی کہ آپ جب جائیں گے آپ موبائل جو ہے استعمال نہیں کر سکتے، استعمال ہی نہیں کر سکتے، موبائل جو ہے آپ اندر اپنے پاس ہی رکھیں. مطلب اتنا وہ ڈرتا ہے کہ کوئی سوال میرے تک ہو جائے گا. اچھا دوسرا میں نے یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ آپ نے وہاں پر دیکھا ہوگا یا لوگوں کے کیا تاثرات ہیں اس بارے میں کہ جو وہ سوالوں کے جواب دیتا ہے وہ سوالات پہلے سے جو ہیں وہ منتخب ہوتے ہیں پہلے سے ہی. تقریباً جو نیا بندہ آتا ہے اسے بٹھائے نا کرسی کے اوپر اور یہاں ان کے سامنے آئے، کیمرے کے سامنے آئے وہ نیا بندہ کہ یہ سوال کر رہا ہے فلاں فرقے سے ہے، فلاں مسلک سے اس کا تعلق ہے، میرے پاس آیا ہے. نہیں، جو نیا بندہ آئے گا وہ کیمرے کے اندر نہیں آئے گا. جو اس کے اپنے یا پرانے یا جو اس نے مرید کیے ہوئے ہیں آج سے 10 سال پہلے، یہ تو پہلے دعوت اسلامی میں تھا نا. وہی میں آپ سے پوچھنے لگا تھا کہ اس کا کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے. بیک گراؤنڈ یہی ہے نا، یہ پہلے دعوت اسلامی میں تھا تو یہ کام کرتا تھا راولپنڈی کے اندر، تو وہاں اس کے کوئی دوست تھے جس کی وجہ سے اس کا عقیدہ جو تھا اس طرف آ گیا. اب یہ کہتا تو ہے نہ میں سنی نہ میں وہابی، لیکن جو اندر فلیکس لگی ہوئی ہے اس کی آخری عبارت کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ہمارا مسلک جو ہے بریلوی ہے، اور یہ ہمارے پاس واضح ثبوت بھی ہے کہ اس نے یہ لکھا ہوا ہے. مطلب دھوکہ دینے کے لیے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے نا. اب ربیع الاول، ماہ ربیع الاول شروع ہے، اب جب یہ درس دے گا تو ویڈیو ریکارڈ کروائے گا، جی اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھے گا، کوئی نعت خوان بلا لے گا، وہ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھے گا اور یہ ساتھ ادب کے ساتھ بیٹھ جائے گا. جب ویڈیو بن جائے گی سوشل میڈیا کے اوپر آئے گی، جو ہماری عوام ہے وہ لا علم ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بندہ کون ہے، وہ سنیں گی کہے گی کہ یہ تو ہمارے مسلک کا ہے، یہ بیسیکلی اس کو سننا شروع کر. یہ بیسیکلی پتہ کیا کرتا ہے، اس کا یہ معمول ہے کہ یہ نا روافظ کی سائڈ لے گا تاکہ جو میری فین فالوئنگ ہے ان میں بھی ہو جائے. بریلویوں کی سائڈ لے گا، کچھ دیوبندیوں کی، وہابیوں کی، وہ سب کی کچھ نہ کچھ سائڈ لے گا کہ کچھ لوگ میری طرف مجھے سنیں. تو اس کو صرف ویوز کا، یا آپ اس کے کلپس بھی اٹھا کے دیکھیں نا، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ اس کے اوپر جو ہے یہ کتنے جواب دینے والے ہیں، اس کو ان کو نہیں چھیڑتا. یہ جو کنز العلماء ہیں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ہیں، اور اسی طرح ثاقب رضا مصطفی صاحب ہو گئے، یا جو علامہ الیاس ستار قادری صاحب ہو گئے، ان کی تصویریں ساتھ لگائے گا تاکہ اور فیم ملے اور فیمس ہو. اس کو صرف فیم ہی چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے. دین کی خدمت اس نے کیا کرنی ہے؟ کسی مدرسے سے بھی پڑھا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا. ایسے تو قرآن میں نہیں دیکھ کر نہیں پڑھنا آتا اچھی طرح. تو یہ تو قرآن پاک کی بڑے دعوے کرتا ہے کہ میں نے قرات یہ کیا وہ کیا. یہ اگر اس کے اندر اتنی پاور ہے، جیل میں رہتا ہے، یعنی کہ اس نے سوشل میڈیا کے اوپر اتنا اس کا ورک ہے، تو کسی بھی مسجد میں نماز پڑھ کر دکھا دے، یہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. اچھا ڈر ہوتا ہے کہ مجھے کوئی مار نہ. یہ جو کیا پیچھے جب اس کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس وقت جہلم کے علماء کا یا آپ کا کیا کردار تھا؟ علماء نے جی بہت کردار اپنا ادا کیا تھا. رمضان کا مہینہ تھا، دن رات ایک کر کے جی اس کے ثبوت اکٹھے کیے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بکواس کرتا تھا کہ جب انہوں نے دعوت دی اسلام کی تو لوگوں نے کیا کچھ کہا، اور انہوں نے کہا اس نے خود جو ہے وہ اپنے الفاظ میں بہت سارے غلط کلمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ معاذ اللہ چھوکرا اس نے استعمال کیا. نعوذ باللہ. یہ تو سراسر گستاخی ہے نا. تو پھر علماء نے جی اپنے جو ہے وہ دیا فتوے وغیرہ دیے اس کے بارے میں. تو سید خلیل شاہ اکادمی صاحب جو ہیں انہوں نے بہت کام کیا، اور حافظ اسامہ نقشبندی صاحب ہیں، یہ جہلم کے نقیب ہیں، اور بھی بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا. لیکن 14 دن کا ریمانڈ ہونے کے باوجود یہ بندہ اگلے دن باہر آ گیا. اور جب یہ جیل کے اندر گیا، سب سے بڑی بات ہے اگر اس کا اتنا ویو ہے سوشل میڈیا کے اوپر تو وہاں باہر نکلے نا اس کے لیے. جی یہ جیل کے اندر کیوں گیا ہے؟ کوئی ایک بندہ بھی نہیں گیا تھا چھڑانے کے لیے، پھر بھی یہ بندہ باہر آ گیا 14 دن کا ریمانڈ ہونے کے باوجود بھی. یعنی اب آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی حفظہ اللہ تعالی، کہ جنہوں نے عقیدہ اہل سنت بیان کیا اور جن کے خلاف کوئی دلیل بھی نہیں ہے، ان کو اتنے دن ہو گئے ہیں کہ تاریخ پر تاریخ دی جا رہی ہے. اور ایک وہ بندہ جس کے خلاف سینکڑوں دلائل موجود ہیں کہ جس نے اللہ تبارک و تعالی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہو، سلف صالحین، اولیاء اعظام، تمام کی کوئی بھی اس نے ہستی نہیں چھوڑی کہ جس کی اس نے گستاخی نہ کی ہو. صحابہ کے بارے میں ایسے الفاظ بول جاتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا.
تو جب اس کو جو ہے قانونی کارروائی کرنے کی کوشش کی گئی تو جس طرح وہ بھائی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگلے دن ہی وہ باہر آ جاتا ہے 14 دن کے ریمانڈ کے باوجود. تو اب اس سے زیادہ ہم آپ کے سامنے کیا رکھ سکتے ہیں. تو میں یہاں پر آپ کے سامنے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے اس کو جواب دینے کی کوشش کی, ایک دفعہ اس کا کوئی ہمارے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی, یہ تھا یا اس کے جاننے والے تھے جو بھی تھا, اس کے آفیشیل چینل سے جو ہے وہ کامنٹس آئے بہت زیادہ. میری ایک ویڈیو پر 6 جو ہے یہ کامنٹس کرتا تھا, لنک سینڈ اس کے ہوتے تھے اس کے آفیشیل چینل سے. تو اس وقت پھر میں نے کہا کہ تم اگر ڈاکٹر صاحب کے بارے میں جو ہے وہ اس طرح کے الفاظ بولتے, اس نے مجھے کہا کہ وہ اس کو جو ہے وہ صحیح کرو, یہ گستاخی ہے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خطا اجتہادی کا لفظ بولنا. تو میں نے کہا کہ آپ اس کو ثابت کریں, آپ قرآن و حدیث سے ثابت کریں. ڈاکٹر صاحب نے تو خود کہا ہے کہ اگر آپ قرآن و حدیث سے ثابت کر دیتے ہیں یا ہمیں کوئی الفاظ اس سے اچھے الفاظ دے دیتے ہیں تو ہم الفاظ بدلنے کے لیے تیار ہیں. اور انہوں نے الفاظ بدلے بھی تھے. یہ جتنے لوگ آج تحریک رجوع والے جتنے لوگ کام کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم خیر خواہ مسلک کے اور عقیدہ اہل سنت کے خیر خواہ ہیں, کون سی خیر خواہی انہوں نے دکھائی تھی؟ یہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا تھا جی لفظ نامناسب ہے تو آپ نے فوراً کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم یہ لفظ بدل دیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ سارا کام کیا. تو میرے ساتھ جب اس کی گفتگو ہوئی تو اس دوران میں نے اسے کہا کہ آپ دلائل دیں, تو اس نے ایک کلپ جاری کیا. فوراً 4 دن کے بعد اس نے ایک کلپ جاری کیا کہ پیر میرر شاہ صاحب شیعہ اس کے نام سے اس نے ایک کلپ جاری کیا. تو میری اس کے ساتھ بات ہوئی تو میں نے کہا کہ اس کا جواب اگلے ہی دن آ جائے گا. تو آپ نے تو نفس مسئلہ پہ بات ہی نہیں کی. تو اگلے دن کچھ مصروفیات کے بنا پر وہ اگلے دن جواب نہیں آیا. اس سے اگلے دن ریکارڈنگ ہماری ہو چکی تھی, وہ کلپ اپلوڈ ہونا تھا, لیکن رات کو ہی جو ہے وہ اس کے آفیشیل چینل سے ہمیں جو ہے وہ 6 مرتبہ سٹرائک ہمارے چینل پہ ہوئی, جس کی وجہ سے ہمارا چینل جو ہے وہ پرانا چینل تھا وہ بند ہو گیا. اور اس نے یہ کام کیا. اس کے بعد پھر میری جب اس سے بات ہوئی تو اس وقت میں نے میسیج کیا کہ اگر اتنی اوقات تھی تو پھر بات کرتے. تو اب یہ ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے ہم ایک پوری سیریز کے اعتبار سے جو اس نے اعتراضات کیے ہیں عقیدہ اہل سنت کے لحاظ سے ہوں یا کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی حفظہ اللہ تعالیٰ ان کے لحاظ سے ہوں, ہم پورا اس کا مکمل جواب دیں گے اور ایک سیریز شروع کریں گے کہ جو اس نے ایک پردہ اوڑا ہوا ہے اپنے اوپر, لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے, وہابیت کی سائیڈ لے کر, یعنی جن کی گود میں بیٹھے گا ان کی بولی بولنا شروع کر دے گا. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم مکمل اس کا جو ہے پردہ فاش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.